ट्रम्प के मुताबिक उनकी वालदा जो थी वो खास तौर पर बादशाह चार्ल्स को बहुत पसंद करती थी। जर्मनी के चांसलर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जो सूरत हाल है इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है। अमेरिकी नशरियाती जो कि एक इदारा है उसने ये दावा भी किया है कि अमेरिका ईरान जितने दूर नजर आ रहे हैं वो इतने दूर नहीं है। चीन से दो बड़े पांडे 10 साल के एक नए तहफ़्फ़ुज़ाती माहदे के तहत जो है वो अमेरिका के शहर तो हो सकता है आज जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों को बढ़ा दें। तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट भी होने चाहिए। तो खान साहब उस वक्त जो है वो हकीकी आज़ादी की तहरीक चला रहे थे। तो नाज़रीन ये वो वक्त था जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के भारत से एक बड़ी दुखी खबर है कि भारत में महज 19,300 रुपये निकलवाने के लिए एक शख्स और भारत की फ़ौज को जो है वो दोबारा रिएक्टिव करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ को दावा देता है कि दोबारा जनाब जंगी सूरत हाल हो सकती है। फिल्मी मैं नाज़रीन आपको कोई कहानी नहीं सुनाने जा रहा, ना ही कोई ड्रामा सीरियल की बात बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं 4 न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। नाज़रीन, हमारे नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर क्लिक कर दें। इसके अलावा हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर मज़ीद लिंक मौजूद हैं जैसे कि टिकटॉक, फेसबुक और ट्विटर, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की खबरों की जानब। तो जनाब जैसा कि आपको पता है कि प्रिंस चार्ल्स जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं और उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाइट हाउस में जो है वो एक अज़ाज़िया उनको जो है वो एक जो तकरीब मुनक्कद की गई थी तो उसमें ख़िताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कि उनको कहा था कि हमारी वालदा जो है वो शाही ख़ानदान की बड़ी मदाह थी। तो जनाब ये बड़ी लिपटी लपटी लगाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के मुताबिक उनकी वालदा जो थी वो ख़ास तौर पर बादशाह चार्ल्स को बहुत पसंद करती थी। अब उन्होंने कहा कि वो नहायत दिलकश शख्सियत के मालिक थे। तो ये जनाब ट्रंप साहब ने आते ही उनके पहुँचते ही उनको एक रोगनी नान लगा के दिया। तो ये मज़ाहिया अंदाज जो है वो उनकी वालदा ये भी कहती थीं कि यकीन नहीं आता था कि चार्ल्स कितने अच्छे लगते हैं, तो वो टेलीविज़न पर उनको देखा करती थीं। तो इसके अलावा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि इनकी वालदा जो हैं वो बादशाह चार्ल्स की वालदा मलका एलिज़ाबेथ दोम को भी बहुत पसंद करती थीं और जब भी वो इन्हें टेलीविज़न पर देखती तो वो मुझसे मुखातब होकर कहती थीं कि डोनाल्ड देखो कितनी खूबसूरत और शानदार ये लग रही हैं। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए आज वाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मजम्मत की है। तो एक तरफ तो उन्होंने मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि पुरतशद्दद ये जो वाक़यात होते हैं इनका हम सख्ती से हम जो है इसका मजम्मत करते हैं। तो उन्होंने एक साथ ये भी बात कह दी है, अमेरिका को एक जो पैगाम दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो इत्तेहाद 9/11 के अंदर नज़र आया था तो वो इत्तेहाद जो है अब यूक्रेन जंग में भी नज़र आना चाहिए। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है कि रशिया जो है उसने एक बहुत बड़ा यूक्रेन के ऊपर हमला करके उसका इलाका छीन लिया हुआ है और ऐसे ऐसे रशिया ने इलाके छीने हैं कि जहाँ पर बहुत सारी तेल और गैस की मदनियात हैं और बहुत सारी गैस की ज़रूरियात जो थी वो यूक्रेन से यूरोप की पूरी होती थी। तो अब बेसिकली इंग्लैंड को जो है वो इस चीज़ का डर और खौफ भी है कि वो न हो आने वाले वक्त में रशिया जो है वो बढ़ता बढ़ता आगे निकल आए और रशिया ने जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड को भी हमले की धमकी लगा रखी है। तो इसलिए जो इस वक्त बादशाह चार्ल्स हैं वो अमेरिका के इस दौरे के ऊपर हैं और उनका कहना है कि किसी तरीके से जैसे 9/11 के अंदर जो है वो एक इत्तेहाद नज़र आया था जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ था, तो क्या यूक्रेन के ऊपर जो हमला हुआ है तो वहाँ पे इत्तेहाद नज़र क्यों नहीं आया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यूरोप में रहने वाली कौमें जो हैं वो एक कौम नहीं है, वो मुख्तलिफ ज़बानों के लोग हैं, वो मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, उनकी जहनीत मुख्तलिफ हो सकती है, सोच मुख्तलिफ हो सकती है, तो कोई भी उनकी सोच के ऊपर जो है वो हावी नहीं हो सकता। तो नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप की लगी लिपटी जो है वो किसी काम नहीं आई। तो जनाब आने वाले वक्त में मैं आपको प्रोग्राम क्या ही हिस्से में बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसका कि दुनिया में बहुत बड़ा मजाक भी बन सकता है। तो जिस तरीके से इन्होंने जर्मन को जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश की और उनके मतलब ऐसे ऐसे बयान दिए, तो जनाब जर्मन चांसलर जो हैं उनका बयान भी सामने आ गया। जर्मनी के चांसलर ने ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया जो सूरत हाल है इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीकी हिकमत अमली को तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया है। उनका कहना था कि ईरानी हुकूमत जो है वो अमरीकी हुकूमत को दबाव में ला रही है और उन्होंने कहा कि जैसे पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद के अंदर जो मुज़ाकरात का दौर हुआ और वो दौर बगैर किसी बड़ी पेशरफ्त के वहाँ से अमरीकी जो है वो वापस चले गए, तो ये इनकी एक नाकामी की अलामत समझी जाती है। तो नाज़रीन आपको ये बता दें कि अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं आपको, दर हकीकत इन दोनों के दरमियान इतनी दूरी नहीं है जो कि दुनिया को नज़र आ रही है। इसके बावजूद भी इनके दरमियान जो है वो एक डिप्लोमेसी जो है वो चल रही है। तो CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी नशरियाती जो कि एक इदारा है उसने ये दावा भी किया है कि अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं वो इतने दूर नहीं है,
پس منظر میں دونوں ملکوں کے درمیان پرزور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے۔ CNN کا کہنا تھا کہ اس کا محور جو ہے وہ اس بات سے ہے کہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس جایا جائے، اس کے بعد اپنے ہرمز کو کسی رکاوٹ یا کسی ٹول ٹیسٹ کے بغیر کھولا جائے۔ تو جناب امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق یہ سارے معاملات طے ہو جائیں تو اگلے مرحلے میں ایرانی ایٹمی پروگرام پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر پہلے ابنائے ہرمز جو ہے وہ ایک بڑی پرابلم ہے، بڑا مسئلہ ہے جو کہ دنیا کے لیے بنا ہوا ہے، تو یہ جو ایٹمی پروگرام ہے اس کا جو ہے وہ معاملہ بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، CNN کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہونے پر بدستور اصرار ہے۔ تو جناب اگلی خبر یہ ہے کہ چین سے 2 بڑے پانڈے جو ہیں وہ 10 سال کے ایک نئے تحفظاتی جو معاہدے کے تحت امریکہ کے شہر اٹلانٹا بھیجے جا رہے ہیں۔ تو چائنا جو ہے وہ امریکہ کو 2 پانڈے بھیج رہا ہے۔ چین کی وائلڈ لائف جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے تو بیان کے مطابق یہ پانڈا چین کے جنوبی مغربی صوبے سیچوان میں واقع چنگدو ریسرچ بیس آف چائنٹس پانڈا بریڈنگ سے آئے ہیں۔ تو جناب اٹلانٹا چڑیا گھر کے صدر ریمونڈ ہی کنگ نے کہا ہے کہ ادارہ ایک بار پھر اس قیمتی نسل کی ذمہ داری ملنے پر بہت زیادہ خوش ہے۔ تو مزید ناظرین، چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ نیا معاہدہ جو ہے وہ دیوقامت پانڈوں کی فلاح و بہبود اور چین اور امریکہ کے عوام کے درمیان دوستی کو فروغ دے گا۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ حکومت آمدن بڑھانے اور IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے پٹرول پر جو ہے وہ مزید ٹیکس لگانے پر تلی ہوئی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آج جس وقت ہم پروگرام کر رہے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں کو بڑھا دیں۔ تو وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پٹرول لیوی سے وصولیاں پہلے ہی سالانہ ہدف 1.468 ارب روپے سے زیادہ ہونے کا امکان ہے، لیکن آنے والے مہینوں میں اس ٹیکس کو مزید بڑھانے پر بات چیت بھی ہو رہی ہے۔ تو حال ہی میں پٹرولیم کی لیوی جو ہے اس میں تقریباً 27 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد یہ 107 روپے فی لیٹر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کے دوران پورے خطے پر یہ چیزیں اثر انداز ہوئی ہیں اور بلکہ یورپ میں بھی کافی زیادہ پٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو جناب اگلی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے پہلے جوہری بجلی گھر نیوکلیئر پاور پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تو جناب یہ بہت بڑی بات ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس نے روس کے تعاون سے تیار کیا گیا یہ منصوبہ جو ہے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ تو جناب یہ پلانٹ پینا ضلع کے علاقے شوردی میں واقع ہے۔ اس میں 2 روسی ڈیزائن کردہ VVER 1200 ری ایکٹر لگائے گئے ہیں، جن کی صلاحیت جو ہے وہ 2400 میگا واٹ بجلی بنانے کی ہے۔ تو جناب جب یہ دونوں یونٹ مکمل طور پر کام شروع کر دیں گے تو بنگلہ دیش کی کل بجلی کی ضرورت کا تقریباً 10 سے 12% حصہ پورا کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی ایسے جوہری جو ہے وہ پلانٹ لگانے چاہیے۔ پاکستان کیوں نہیں کرتا؟ پاکستان کے پاس ایک جوہری طاقت تو ہے۔ تو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان کے پاس نیوکلیئر پاور پلانٹ بھی ہونے چاہیے اور وہاں سے پاکستان اپنی بجلی کی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ نومبر 2022 میں جب عاصم منیر صاحب کو 3 اسٹار جنرل کے عہدے سے ترقی دے کر پاکستانی فوج کا سربراہ بنایا گیا تھا تو اس وقت ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا اور ایک کامیاب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار سے نکالے جانے والے عمران خان ملک میں حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے۔ تو ایک طرف تو ناظرین بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی بجلی پوری کر رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ بجلی کے مسائل میں گرا ہوا ہے۔ تو اس کا جو پاکستان کا بجلی کا مسئلہ ہے یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ تبھی کا ہے کہ جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی۔ اور میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ نومبر 2022 میں جب عاصم منیر جو ہیں آرمی چیف فیلڈ مارشل ہیں، ان کو 3 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور ان کو پاکستانی فوج کا سربراہ بنایا گیا تھا۔ تو اسی وقت جو ملک تھا وہ سیاسی عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار تھا۔ تو ایک کامیاب تحریک جو ہے عمران خان کے خلاف ان سیاسی جماعتوں نے چلائی، جس کے نتیجے میں تحریک عدم اعتماد آئی اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ فارغ کی گئی۔ تو خان صاحب اس وقت جو ہے وہ حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب سابق وزیر اعظم کے حامی جو ہیں وہ سڑکوں پر اپنے رہنما کے اقتدار سے بے دخلی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تو جبکہ عمران خان برائے راست جو ہے وہ فوج پر پاکستانی تحریک انصاف PTI کی حکومت کو ختم کرنے کے الزامات جو ہے وہ لگا رہے تھے اور اسی تناظر میں فوج کے لیے سربراہ بننے والے جنرل عاصم منیر کو تحریک انصاف کے حامیوں کی طرف سے سوشل میڈیا پر بہت سخت تنقید کا سامنا تھا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ یہ وہ جنرل عاصم منیر ہیں، فیلڈ مارشل ہیں، جو ان مشکلات سے گزر کر، جو کہ بہت بڑی ایک ان کے خلاف سازش بھی کی گئی کہ تاکہ ان کو اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ براجمان نہ ہونے دیا جائے۔
تو جو لوگ اس چیز کے راستے میں رکاوٹ آئے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہٹتے گئے. اور آج جناب حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں عزت دی ہوئی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ ہیبت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن میں تمہارے اور اللہ کے بھی دشمن ہیں. تو ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ شہزادہ چارلس کو ملنے کے بعد دیکھیں انہوں نے یہ آگے سے پلان کر لیا ہے کہ امریکن پاسپورٹ کے اوپر ان کی تصاویر بھی لگیں گی. تو جناب یہ پوری دنیا میں اس چیز کی جگہ ہسائی ہوگی. جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا میں جنگیں کبھی لگا رہے ہیں کبھی ختم کرا رہے ہیں، اسی طریقے سے جناب وہ ایک جنگ جو ہے وہ اپنے امریکن پاسپورٹ کے اوپر بھی شروع کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے امریکن پاسپورٹ کے اوپر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی تصاویر بھی دیکھیں. تو ناظرین، بھارت سے ایک بڑی دکھی خبر ہے کہ بھارت میں محض 19,300 روپے نکلوانے کے لیے ایک شخص جو ہے وہ اپنی بہن کی موت کا ثبوت دینے کے لیے اس کو واقعات جو ہیں اس کو قبر سے نکال کر بینک پہنچ گیا. مطلب میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ 27 اپریل کو ریاست اڑیسہ کے ضلع کیونچڑ میں اڑیسہ گرامین بینک کے ایک برانچ میں پیش آیا، جہاں پہ 50 سالہ جتو منڈا ایک بہن کی ہڈیوں کا ڈھانچہ کندھے پر اٹھا کر بینک پہنچ گیا. جتو منڈا کی 56 سالہ جو بہن تھیں کلرا منڈا 26 جنوری کو انتقال کر گئیں اور اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے انتقال کے بعد اپنے آبائی گھر واپس آ گئی تھیں. خاتون نے مقامی بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا جس میں وہ باقاعدگی سے رقم جمع کرواتی رہی تھیں. بہن کے انتقال کے بعد اہل خانہ نے آخری رسومات جو ہیں وہ ان کی ادا کی، انہیں گھر کے قریب دفن کر دیا. بعد ازاں جیتو منڈا نے بینک سے 19,300 روپے نکلوانے کی کوشش کی، تاہم بینک مینیجر نے اسے ہدایت کی کہ یا تو اکاؤنٹ ہولڈر کو پیش کریں یا موت کا سرٹیفکیٹ اور قانونی وراثت کا ثبوت فراہم کریں. جیتو منڈا کے متعدد بار بینک حکام کو بہن کے انتقال سے آگاہ کرنے کے باوجود اس کی بات پر توجہ نہیں دی گئی. تو جناب اسی مایوسی کے باعث اس نے گاؤں جا کر اپنی بہن کی قبر کھود دی اور باقیات جو ہیں ان کو کپڑے میں لپیٹ کر بینک پہنچ گیا. تو اس واقعے کے بعد بینک انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی. واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی. پولیس نے جتو منڈا کو سمجھایا اور وہ تحصیل دفتر میں قانونی وراثتی سرٹیفکیٹ حاصل تاکہ رقم نکلوائی جا سکے. بعد ازاں انسانی باقیات کو دوبارہ دفن کر دیا گیا. تو جناب بھارت کے اندر یہ حالات ہو چکے ہیں کہ 19,300 روپے کے بدلے ایک شخص جو ہے وہ اپنی سکی بہن کی جو اس کی دفن کی ہوئی باقیات جو ہے وہ لے کر پہنچ گیا بینک میں. ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ اس میں پہلے ہی مشکلات ہیں. تو جناب بھارتی ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ کے نتیجے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافے نے صورتحال کو انتہائی سنگین بنا دیا ہے اور آپریشن تقریباً بند ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے. تو ایئر انڈیا، انڈگو اور اسپائس جیٹ سمیت بڑی بھارتی ایئر لائنز نے وفاقی حکومت سے فوری مالی مدد کی اپیل کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ہوا بازی کی صنعت تباہی کے دانے پر کھڑی ہے. تو جناب نریندر مودی جو ہیں وہ اپنے بھارت کے اندر تباہی مچا رہے ہیں اور اسی تباہی کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسا کہ کل رات جو ہے وہ دیکھا گیا کہ بھارت کے اندر جو ہے وہ کافی زیادہ فوجی ہلچل جو ہے وہ مچی ہوئی تھی اور بھارت کی فوج کو جو ہے وہ دوبارہ ری ایکٹیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھارت اپنی بہت سارے اسلحے کی گاڑیاں، ٹینک وغیرہ اور یہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر کے پاکستان کے بارڈر کی طرف لے کے آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارتی عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اوپر کون سا ایک بدھو چائے والا جو ہے وہ نریندر مودی جو ہے وہ لا کے مسلط کیا ہوا ہے جو کہ بھارت کی عوام کو آئے دن مشکلات میں گراتا جا رہا ہے. تو اس کا جنگی جنون اور اس کا جنگی شوق جو ہے وہ ایک دن اس کو لے ڈوبے گا اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بھی آنے والے وقت میں ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ ISPR کے مطابق پاک فوج کے راکٹ فورس کمانڈ نے مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل سسٹم کا کامیابی سے تجربہ کیا ہے، تو جس سے بھارت کے جو ہیں وہ حواس جو ہیں وہ اڑ گئے ہیں. ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ تربیتی تجربے کا مقصد جوانوں کی تربیت، مختلف تکنیکی پہلوؤں کی جانچ تھا. میزائل کے مختلف جو سب سسٹمز ہیں ان کی کارکردگی اور درستگی کا کامیاب جائزہ لینا بھی تھا. یہ تجربہ جو ہے وہ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور پاک فوج کی سینئر افسران کے ساتھ ساتھ اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی موجودگی میں کیا گیا. تو فورم میں مقامی طور پر تیار کردہ فتح سیریس میزائل کے اس کامیاب تربیتی تجربے کو سراہا گیا اور اسے دفاعی صلاحیتوں میں ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ قرار دیا گیا. تو پاکستان کا یہ بہت بڑا جدت والا جو ہے یہ ایک ایسا میزائل کا تجربہ کیا گیا ہے جس سے بھارت جو ہے وہ خوفزدہ ہو گیا ہے اور بھارت جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف مختلف طریقے سے سازشیں اور آئے روز پاکستان کے خلاف ایسی چیزیں کرنا کہ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کو سبکی ملی ہوئی ہے پچھلے سال مئی کی جنگ کے اندر وہ اس کا کچھ نہ کچھ دنیا کو ایسا دکھانا چاہ رہا ہے کہ وہ جو کہ دکھا نہیں پا رہا.
ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ دوبارہ جنگ کی صورت میں فیصلہ کن جواب کے لیے تیار ہیں، نئے اہداف کا تعین کیا جا چکا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نیا نے کہا ہے کہ ایران کی فوج مکمل طور پر تیار ہے اور جنگ کو ختم کرنے کا تصور ابھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ کو ختم نہیں سمجھا ابھی تک۔ تو جناب ان کا کہنا یہ تھا کہ جس دن جنگ جو ہے وہ رکی اور میدان میں ایک طرف کی جنگ بندی یا خاموشی قائم ہوئی، اس دن سے ہم نے امریکہ اور دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث جنگی سطح کی تیاری کو جاری رکھا ہے اور نئے اہداف کا تعین کر لیا ہے۔ دوسری طرف جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ امریکہ کا چوتھا بحری بیڑا جو ہے وہ بھی جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہے۔ تو جناب انٹرنیشنل سمندر میں امریکہ کی بہت ساری فورس کو اکٹھا کرنا یہ چیز کو دعوت دیتا ہے کہ دوبارہ جناب جنگی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ جنگ سے پہلے انٹیلیجنس جائزوں کی بنیاد پر تمام یونٹس مکمل تیاری میں تھے۔ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی پاکستانی سائنسدان ڈاکٹر نوشین زیدی نے جرمنی کا باوقار جارج فوسٹر ریسرچ ایوارڈ حاصل کر کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ تو جناب یہ وہ اعزاز حاصل کرنے والی پاکستان کی پہلی شخصیت بن گئی ہیں۔ جرمنی کے سفارت خانے کے مطابق یہ ایوارڈ ہر سال الیگزینڈر وان فاؤنڈیشن کی جانب سے ترقی پذیر اور منتقلی کے مرحلے سے گزرنے والے ممالک کے ممتاز محققین کو اس شاندار سائنسی خدمات اور تحقیق کے اعتراف میں دیا جاتا ہے۔ تو جناب یہ پاکستان کے لیے بہت بڑے فخر کا مقام ہے کہ پاکستانی لیڈی جو ہیں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تو اس ایوارڈ کی مالی معاونت جرمن وزارت خارجہ برائے اقتصادی تعاون و ترقی کرتی ہے۔ یہ ایوارڈ 18ویں صدی کے جرمنی ماہر بشریات جارج فوسٹر کے نام سے منسوب ہے اور اس کے ساتھ 60,000 یورو کی تحقیقی گرانٹ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ تو جناب جو پائیدار ترقی کے لیے کام کرنے والے سائنسدان جو ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی خواتین بھی جو ہیں وہ ایک بہت بہترین جو ہے وہ ذہانت رکھتی ہیں اور وہ ذہانت کا پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے صرف اور صرف انہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں وسیع قیمتی پتھروں کے ذخائر جو ہیں وہ موجود ہیں، تو جن کی مالیت تقریباً 450 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ان قیمتی پتھروں کو عالمی منڈی سے منسلک کرنے کے لیے پہلا انٹرنیشنل جیم سٹون ایکسپو منعقد کرنے جا رہا ہے۔ تو یہ بڑی اچھی گڈ نیوز ہے کہ پاکستان جو ہے یہ قیمتی پتھروں کا ایکسپو لگانے جا رہا ہے۔ تو اس اقدام کا مقصد قیمتی پتھروں جیسے زمرد، یاقوت اور پکھراج اور غیر رسمی تجارت کی بجائے باقاعدہ ایک منظم اور عالمی جو ہے تجارتی نظام ہے اس میں لانا ہے۔ تو اب دیکھیں آنے والے وقت میں جب یہ ایکسپو لگے گا تو یہاں پر دنیا کے کہاں سے کون سے ایسے لوگ آتے ہیں جو کہ اس چیز کو آگے دیکھیں گے۔ تو حکام کے مطابق اس ایکسپو کے ذریعے بین الاقوامی خریداروں، سرمایہ کاروں اور ماہرین کو پاکستان کی طرف راغب کیا جائے گا، تو جبکہ پورے سپلائی جو چین ہے اس کی شفافیت، معیار کی جانچ اور ویلیو ایڈیشن کو بھی بہتر بنایا جائے گا۔ تو جناب یہ بہت اچھا قدم ہے، پوری دنیا کو اس طریقے سے بھی آپ اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کی طرف رخ کرتے ہیں اور اپنے روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو باہر جانے والے ہوتے ہیں ان کو ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت طرح کے سبز باغ دکھاتے ہیں۔ تو جناب اسی طرح ایک لڑکے کو جو ہے وہ سبز باغ دکھائے گئے اور پھر ایک نوجوان جو ہے اس کو بیچ دیا گیا۔ تو عبدالرؤف کی گمشدگی جو ہے اس نے تمام لوگوں کے جو ہیں وہ دلوں کو ہلا دیا ہے۔ یہ کوئی فلمی میں ناظرین آپ کو کوئی کہانی نہیں سنانے جا رہا، نہ ہی کوئی ڈرامہ سیریل کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ یہ ایک جیتے جاگتے انسان کی سچی داستان ہے جو بہتر مستقبل کے خواب لے کر پاکستان سے نکلا تھا، لیکن ناظرین آج وہ لاپتہ ہے۔ عبدالرؤف ہاشمی جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے، سال 2024 میں ایک ایجنٹ کے جانشے میں آ کر کمبوڈیا پہنچے۔ انہیں روشن مستقبل، اچھی نوکری اور بہتر زندگی کے خواب دکھائے گئے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ ایئرپورٹ پر ایک اور ایجنٹ نے ان کو وصول کیا اور کام کے بہانے ایک ایسی کمپنی کے حوالے کر دیا جہاں دراصل انہیں فروخت کر دیا گیا تھا اور انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ خاندان کے مطابق مختلف بہانوں سے ایجنٹس پہلے ہی تقریباً 20 لاکھ روپے ان سے وصول کر چکا ہے۔ تقریباً 10 ماہ بعد 1 دسمبر 2025 کو عبدالرؤف نے گھر فون کیا اور آواز میں اس قدر خوف تھا اور ڈر تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی طرح اس کمپنی سے بھاگ کر ایک ہوٹل میں پہنچ چکا ہے اور فوری واپسی کے انتظامات کا منتظر ہے۔ تو وہ بیچارہ بلبلاتا رہا اور اپنے گھر والوں کو یہ کہتا رہا کہ میری جان کو خطرہ ہے اور مجھے بچا لیں، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 23 دسمبر 2025 کے بعد سے عبدالرؤف سے ہر کسی قسم کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ تو ناظرین آخری معلومات کے مطابق وہ کمبوڈیا کے دارالحکومت فٹاپن میں ایک پاکستانی ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ تو اس کے بعد وہ کہاں گیا، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا کہ نہیں ہے،
किसी को इसका कोई पता नहीं। ये सब सवाल आज भी इस जवाब के मुंतज़र हैं। तो ये वाक़या ना सिर्फ एक ख़ानदान का दुख नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा माशरे के लिए भी अलमिया है। कंबोडिया और थाईलैंड जैसे ममालिक में जाली नौकरियों के नाम पर हज़ारों नौजवानों को धोखा देकर गुलामी की ज़िंदगी में मजबूर किया जाता है। तो नाज़रीन, मेरी हाथ जोड़कर अपील है पाकिस्तानी सफारत खाने और वज़ारत ख़ारजा और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी गुजारिश है कि इस शख्स का जो है वो उसको तलाश किया जाए या फिर इसके लिए कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ। नाज़रीन, माँ बाप तो अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इतना बड़ा रिस्क लेते हैं, लेकिन अगर कामयाबी और कामरानी मिले तो वो अपनी ज़िंदगियों को बाय तकमील तक पहुँचा देते हैं। अगर कामयाबी ना मिले तो अपनी जान को इस दाव पर लगाकर हमेशा के लिए अपने घर वालों के लिए दुखों का सामान जो है वो छोड़ चले जाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।